अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज कौन सी हैं। और ये वीडियो जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से थोड़ी सी अहम वीडियो होने जा रही है, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे 8 ऐसी खसूसियात जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो ब्लू चिप स्टॉक कहला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ब्लू चिप कौन सी कंपनीज हैं, ऑरेंज चिप कौन सी कंपनीज हैं, और इसके साथ साथ जो है बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज कौन सी होती हैं और स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज कौन सी हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिंपल या सादा लफ्ज़ों में ऐसी कंपनीज जो फुली ग्रो कर चुकी हों नेशनल लेवल पर और जिनका कैपिटल अगर हम कंसिडर करें 50 अरब रुपए से ज़्यादा हो। मसलन पूरे पाकिस्तान लेवल पे अगर हम कहें, इंटरनेशनल लेवल पर तो ये होता है कि 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं उनको आप कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान लेवल पे आप कंसिडर करें तो आप ये कह सकते हैं कि 50 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पूरे पाकिस्तान में जिनका बिजनेस वेल इस्टेब्लिश्ड है, लॉन्ग टर्म कंपनीज हैं और लेस रिस्की कंपनीज हैं। इसमें सबसे पहली तो ये खसूसियत आ जाती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी बड़ी होती है। दूसरी ये खसूसियत होती है कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान के चांसेस नहीं होते और ना होने के बराबर होते हैं। इनको लेस रिस्की कहा जाता है। तीसरी अहम बात ये होती है कि ये लेस वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि बहुत तेज़ी से प्राइसेस का ऊपर या नीचे जाना, ये भी इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, लेकिन ये रिस्की फैक्टर ही होता है। तो ये कंपनीज जो होती हैं वो लेस वॉलेटाइल होती हैं, यानी इनकी बड़ी तेज़ी से प्राइसेस में चेंजेस नहीं होते और ये स्मूथली जो है अप या डाउन इनकी प्राइसेस मूव करती हैं। लेकिन 5-10% से ज़्यादा नहीं होता। ये नहीं होता कि 40% 30% जो है प्राइसेस डाउन हो जाएं और इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया वो लॉस हो सके। तो ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं इनकी सबसे पहली खसूसियत तो आप ये देख लें कि ये वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होते हैं नेशनल लेवल पर। यानी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे नेस्ले पाकिस्तान है। अब नेस्ले पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त कितनी है, ये आप देखें 271 बिलियन यानी 271 अरब रुपए जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है नेस्ले पाकिस्तान की। तो ये आप इसको ब्लू चिप स्टॉक कह सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो कोलगेट पामोलिव है। ये जो कोलगेट पामोलिव है ये अगर आप देखें तो इसकी कितनी कैपिटलाइजेशन है, 192 अरब रुपया यानी 192 बिलियन रुपीस। तीसरी जो आप देखें यूनिलीवर पाकिस्तान है। जब हम यूनिलीवर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका कितना आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर हम देखते हैं तो ये आ रही है जी यूनिलीवर की ऑलमोस्ट 127 अरब रुपए के करीब है। और इसके अलावा आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी और बड़ी कंपनी है। इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखते हैं तो 372 अरब रुपया है। तो मैंने कुछ मिसालें दी हैं नेशनल लेवल पर नेस्ले, कोलगेट पामोलिव और यूनिलीवर पाकिस्तान और OGDC जो है ये। और उसके अलावा बैंक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं HBL है, UBL है और इसके अलावा हबको आ जाता है, फौजी फर्टिलाइज़र है, PSO है, लकी सीमेंट है, एंग्रो यूरिया है। ये तकरीबन 27-28 के करीब कंपनीज हैं जिनका आप देखें कि 100 अरब डॉलर से 100 अरब रुपए से ज़्यादा की कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इसमें फिर हमें सेक्टर्स भी देखना पड़ते हैं। मसलन अगर हम नेस्ले की बात करें फूड सेक्टर में आ जाता है तो कोलगेट पामोलिव जो है
اس کا تو ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی سیکٹرز کی کمپنیز لے لیں، اس میں بھی ڈائیورسیفیکیشن اہم ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے کی کہ بگ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہونی چاہیے، دوسری بات یہ کہ ویل اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں، تیسری کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی، ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ان کا۔ ٹریک ریکارڈ سے کیا مراد ہے؟ پچھلے 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اور کمپنی جو ہے سموتھلی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، اس کا پروگریس ریکارڈ جو ہے وہ اچھا ہے۔ مثلا اینول 20% اگر گرو کر رہی ہے، 15% گرو کر رہی ہے، 10% گرو کر رہی ہے، تو لگاتار اسی جو ہے ریکارڈ کے حساب سے چلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اہم ہے لانگ، اس کو آپ دیکھیں کہ لانگ سٹینڈنگ اینڈ ٹائم ٹیسٹنگ ہوتی ہیں یہ کمپنیز، یعنی کافی عرصے سے 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے یہ مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ سٹیبل ہوتی ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ نئی کمپنیز مثلا 5 سال پہلے نہیں آئی، 10 سال پہلے نہیں آئی، لوگوں کے اندر یہ ویل اسٹیبلش برانڈز ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو جیسے گوگل ہے، یہ آپ بلیو چپ سٹاک کہہ سکتے ہیں، ایپل جو ہے بلیو چپ سٹاک ہے، ایمیزون کو سب جانتے ہیں پوری دنیا کے لیے، تو ایمیزون جو ہے یہ بلیو چپ سٹاک آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ booking.com ہے، کوکا کولا بہت اچھا سٹاک ہے، والمارٹ آ جاتا ہے، آئی بی ایم ہے، پراکٹر اینڈ گیمبل آ جاتا ہے، پی این جی اور فیس بک۔ انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہیں آپ انہیں بلیو چپ سٹاک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی ان کی خصوصیات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لارج مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوتی ہے، بلینز آف ڈالرز میں اگر انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں گے، اگر نیشنل لیول پہ بات کریں گے تو بلینز آف روپیز کی آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کمپنیز جو ہیں بلیو چپ سٹاکس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیسوں کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیویڈنڈ کی شکل میں اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد یہ ان کے بینکس میں جو منافع ہوتا ہے وہ ڈپازٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو منافع شیئر کرنا ہوتا ہے اس کو سٹاک مارکیٹ کی زبان میں ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے۔ ڈیویڈنڈ جب بھی لفظ یوز ہوگا اس سے مراد ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر جو آپ کو منافع ملا ہے، جو آپ کا حصہ ہے، اس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ جتنے بھی آپ نے انویسٹ کیا ہوگا اور آپ کا جو حصہ ہوگا وہ آپ کا کیش آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ڈیویڈنڈز ہیں ہر سال بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کمپنی کیونکہ سموتھلی گرو کر رہی ہے تو پچھلے سال انہوں نے 8% سالانہ کے حساب سے ڈیویڈنڈ دیا فار ایگزامپل، تو اگلے سال 12% کے حساب سے کریں گے اور اس سے اگلے سال 16%، تو ہر سال 8 سے پھر آگے 12 اور پھر 16، تو ان کے ڈیویڈنڈ لگاتار بڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور کمپنی گرو کر رہی ہوتی ہے۔ ان سے جو ارننگ ہوتی ہے، یہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے کہ وہ ڈیپینڈیبل ارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 20 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو شیئر ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں منافع بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ سٹاکس خریدے ہوتے ہیں، آپ نے 50 لاکھ کے فار ایگزامپل فرض کر لیں کہ آپ نے ڈیویڈنڈ سٹاک خرید لیے، اب یہ 50 لاکھ جو ہے یہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، یہ محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ اس کے جو شیئر خریدے ہیں ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہر 3 مہینے بعد 2 لاکھ روپیہ آپ کو یا 1.5 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ ہر 2-3 مہینے کے بعد جو ہے، کچھ کمپنیز 3 مہینوں کے بعد پیمنٹ کرتی ہیں، کچھ 6 کے بعد اور کچھ 1 سال کے بعد،
تو جب بھی وہ منافع دیں گی تو آپ کو جو ہے منافع کیش کی صورت میں ملتا رہے گا. تو ایک تو آپ کو منافع مل رہا ہے اور دوسرا آپ کے شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تیسرا کہ یہ بزنس انتہائی سٹیبل ہوتا ہے، لیس رسکی ہوتا ہے یہ، کیونکہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو پورے پاکستان لیول پہ کام کر رہی ہے. اور اس کی پروڈکٹ جیسے میں نے بتایا کہ مثلا نیسلے ہے، اب نیسلے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کرے گا. یا اسی طرح سے کولگیٹ پالمولیو ہے، یہ بھی آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے. اسی طرح سے یونیلیور پاکستان ہے، اربوں روپے کی کمپنی ہے. او جی ڈی سی ہے، یا کوئی بھی ہے. تو یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی پرائسز بڑی تیزی سے نیچے یا اوپر نہیں جاتی اور آپ کا پیسہ محفوظ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ کیش کی شکل میں آپ کو جو منافع یہ کما رہے ہوتے ہیں اپنے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل حلال منافع آپ کما رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پلاٹ لینے کی بجائے یا پھر کہیں اور کسی رسکی کام میں انویسٹ کرنے کی بجائے یا ایسے کسی بزنس کو شروع کرنے کی بجائے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اپنا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں آپ یہ بلیو چپ سٹاکس کے اندر یا ڈیویڈنڈ سٹاکس کے اندر انویسٹ کر لیں. آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں سٹاک مارکیٹ میں، اسے بینک کے ساتھ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ لنک کریں اور ڈیویڈنڈ سٹاک خرید کے رکھ لیں. آپ مالک ہیں شیئرز کے، ایک تو آپ کے شیئر کی ویلیو بڑھتی رہے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کمپنی منافع شیئر کرے گی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آٹومیٹیکلی آتے جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے. تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ ریٹائرڈ ہیں یا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ کو کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دفتر کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شیئر خرید کے رکھ لیے اور ایک تو آپ کے شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو وہ آپ کا جو منافع ہے، جو آپ کے حصے کا منافع ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا جائے گا. اس کے ساتھ 8واں جو پوائنٹ ہے کہ پرفارم گڈ ان آل مارکیٹ کنڈیشنز. یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں چاہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہو چاہے اوپر جا رہی ہو، ان کو کیونکہ اتنی بڑی یہ ہوتی ہیں کمپنیز، یعنی بڑا جہاز ہے، شپ ہے، اسے چھوٹی موٹی موجوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مارکیٹ کنڈیشن کیسی بھی ہو یہ سروائیو کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ملٹیپل پروڈکٹس ہوتی ہیں، بگ کمپنیز ہوتی ہیں، بڑے برانڈز ہوتے ہیں. تو یہ آسانی سے ہر کنڈیشن میں سروائیو کر جاتے ہیں. تو یہ میں نے 8 کریکٹرسٹکس بتائی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کے لیے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بٹ یہ ایک لیکچر ہے اور میں جو ضروری بات ہوتی ہے وہی کرتا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ویل اسٹیبلش کمپنی ہوتی ہیں، فائنینشلی سٹیبل کمپنی ہوتی ہیں، لانگ سٹینڈنگ اینڈ ٹائم ٹیسٹنگ ہوتی ہیں، لارج مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوتی ہے ان کی، یہ ڈیویڈنڈ پے کرتی ہیں، ہر سال ان کے ڈیویڈنڈ بڑھتے رہتے ہیں، ڈیپینڈیبل ان سے ارننگ آپ کو ملتی ہے اور یہ ہر مارکیٹ کنڈیشن میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. پاکستان میں اس کی مثال نیسلے پاکستان ہے، کولگیٹ پالمولیو ہے، یونیلیور پاکستان ہے، او جی ڈی سی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ہے آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر اگر کہیں کہ ڈیویڈنڈ سٹاکس یا پھر بلیو چپ سٹاکس کون سے ہیں تو گوگل آ جاتا ہے، ایپل آ جاتا ہے، آئی بی ایم ہے، فیس بک ہے، کوکا کولا ہے، اسی طرح سے امیزون ہے، booking.com ہے. یہ سارے جو سٹاکس ہیں یہ آ جاتے ہیں. ڈیویڈنڈ منتھلی بھی کمپنیز پے کرتی ہیں، کوارٹرلی بھی کرتی ہیں، اینول بھی کرتی ہیں، یعنی 1 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اور 1 سال کے بعد. ڈیویڈنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو منافع کماتی ہے وہ اپنے انویسٹر کے ساتھ شیئر کرتی. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہے اس منافع کا کچھ حصہ ری انویسٹ کر دیتی ہے. مثلا کمپنی نے پالیسی بنائی کہ اس کو 100% جو منافع ہوا ہے اس کا 50% ری انویسٹ کر دیا جائے گا، 50% جو ہے اپنے انویسٹرز کے ساتھ ڈیویڈنڈ کی شکل میں شیئر کر دیا جائے گا. بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے منافع کا 90% اپنے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ان کو دے دیتی ہیں.
اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو مثلاً ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کی پالیسی کا اور اس کو کتنی ضرورت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بہت سی کمپنی جو ری انویسٹ کرتی ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اپنے بزنس کی گروتھ کے لیے وہ زیادہ اچھی ہیں. تو 50% بھی کمپنی جو ہے وہ ری انویسٹ کر سکتی ہیں, 90% بھی 10 to 20% یا 30%. تو جو فلی گرو کر چکی ہوتی ہیں وہ تو کیا کرتی ہیں 90% تک جو منافع ہے اپنے انویسٹر کے ساتھ یعنی ڈیویڈنڈ کی شکل میں آپ کو دے دیتی ہیں. اور جو ابھی تھوڑا سا جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ فردر گرو کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ مثلا 50% جو ہے وہ ری انویسٹ کرتی ہیں اور 50% اپنے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, بلیو چپ سٹاکس جو ہے یہ ری انویسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں ایسے ہیں جو ڈیویڈنڈ بھی آپ کو دیتے ہیں. ڈیویڈنڈ سٹاکس جو ہوتے ہیں یا بلیو چپ سٹاکس جو ہوتے ہیں لیس رسکی ہوتے ہیں, لیس ولیٹائل ہوتے ہیں. اس میں آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کی محفوظ ہوتی ہے, اینول شیئر پرائس بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منافع میں سے بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, انویسٹمنٹ ہے, تو آپ کو ان کمپنیز میں بہت زیادہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ انویسٹ کریں, لیگل ہے, قانونی ہے, حلال ہے کیونکہ نفع اور نقصان میں آپ برابر کے حصے دار ہیں. اور آپ کی جو اگر کیش کی صورت میں بینک میں پیسہ پڑا رہے گا تو اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. لیکن جب آپ سٹاک مارکیٹ میں لگا دیں گے لیس رسکی سٹاکس میں, بلیو چپ سٹاکس میں, ڈیویڈنڈ سٹاکس میں, تو سالانہ 20% تک 12% سے لے کر 28% تک سالانہ 12% سے لے کر 28% تک سالانہ منافع اس میں ملتا ہے آپ کو. یہ جو ہوتا ہے ڈیویڈنڈ. لیکن جو شیئر کی پرائس اگر سپوز کرے 10% وہ بھی بڑھ گئی تو یہ میکسیمم 50% تک آپ کو منافع دے جاتی ہے بہت سی کمپنیز کے. ان کے شیئر کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا 28% تک ڈیویڈنڈ بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو بلیو چپ سٹاکس ہیں ان کی یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, ہماری ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. بہت شکریہ.